एपिसोड 30। जो लर्जा खेज वाक़या पेश आया था उसके बारे में तो मैं ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोच सकता था। जो कुछ भी हुआ इस कदर अचानक और गैर मुतवक्को तौर पर हुआ कि उसने हम सबको हैरत में डाल दिया था। हम सकते के से आलम में खड़े फटी फटी आंखों से समंदर की तरफ देख रहे थे जिसके सीने पर आग जल रही थी, और उस आग में ऐसे गुनाहगार जल रहे थे जिन्होंने ना जाने कितने घरों की तबाही के मंसूबे बना रखे थे। जकिया की हालत सबसे खराब थी। वो गश खा के गिर गई। सोनिया ने उसे संभाला और हम उसे अंदर ले आए। काफी देर बाद उसकी हालत कदरे संभली तो वो लरसती आवाज में बोली, कर्नल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। काश वो उन लोगों को कानून के हवाले कर देते। कर्नल ने अपने जमीर की आवाज पर अमल किया। खैर, अल्लाह को यही मंजूर था। आसिम ने भारी लहजे में कहा। सभी बातें कर रहे थे, अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्यालों को शर्मिंदा इजहार होने का मौका नहीं मिल रहा था। मौका मिलता भी तो शायद मैं उन्हें किसी पर जाहिर ना करता। इस वाक़े का मुझ पर गहरा असर हुआ था। सरगम एक बेवफा औरत थी, मेरे मुल्क की दुश्मन थी, खुद मेरे भी खून की प्यासी थी, लेकिन मेरा दिल उसके लिए दुख रहा था। उसने मुझे जिंदगी और जज्बात के नए जहां से आगाह किया था। वो मेरी बीवी थी। उसने मुझसे फर्जी मोहब्बत का ढोंग रचाया था, लेकिन उसमें हकीकत का रंग भरने के लिए कभी कभी औरत भी बन जाया करती थी। तब वो भूल जाती थी कि वो एक जासूसा है। उसका अपना एक मिशन है, एक ऐसा मिशन जो मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत करना सिखाता था। ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि मिशन की तकमील के बाद वो मुझे कत्ल ना करती, बल्कि साथ लेकर किसी और मुल्क में चली जाती, जहां वो अपने घिनौने माजी का उजाला करने के लिए ना सिर्फ मेरी बनकर जिंदगी गुजार देती। ये सिर्फ एक ख्वाब था, एक आस थी, और मैं ये दिल से निकाल कर उसे फिर से वीरान नहीं करना चाहता था। यही वजह थी कि मैं चुप रहा। अगले रोज मैं अपने घर आ गया। यूं महसूस होता था जैसे मैं एक तवील ख्वाब देखने के बाद बेदार हुआ हूँ। मैं बहुत कुछ खोकर बहुत कुछ पाकर आया था। जिम्मी मेरी तवील गैर हाजिरी से बहुत परेशान था और रोजाना मेरे घर का चक्कर लगाता रहता था। उस सुबह मुझे घर में मौजूद पाकर वो खुशी से खिल उठा। मैंने उसे हालात से आगाह किया तो वो अंगुश्ते बदंदा बैठा सुनता रहा। फिर एक तवील सांस लेकर बोला, सिकंदर भाई, तुम तो वाकई सिकंदर आजम बन के रह गए थे। हाँ यार, लेकिन मैं एक ऐसी चीज हार कर आया हूँ जो जिंदगी भर किसी कांटे की तरह मेरे दिलो दिमाग में चुभती रहेगी। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, बल्कि मेरे ख्याल में तो तुम्हें ऐसे माहौल की जरूरत है जहां खोकर माजी की इन बातों को भूलने में मदद मिल सके। मैं अपने घर पर ही आराम करूंगा। वो कुछ देर बैठा रहा, फिर शाम को आने का वादा करके चला गया। मैं दिन भर बिस्तर पर लेटा सरगम के ख्यालों में खोया रहा। ख्यालों में गुजरे हुए लम्हे मुसविर होकर सामने आते तो मैं उनके लुत्फ और लज्जत में डूब जाता। मालूम नहीं उसने मुझ पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया था जिसका सहर अभी तक नहीं टूटा था। मैं जानता था कि सरगम मर चुकी है और दोबारा कभी मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। बाज़ औक़ात एक भूले बिसरी और मोहम सी आवाज़ मेरे दिल के किसी चोर दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक देने लगती कि सरगम नहीं मर सकती, वो जिंदा है। वो बड़े मजबूत आसाब की औरत है, ज़हीन है, हसीन तरीन है। भला ऐसी औरतें भी इस आसानी से हलाक हुआ करती हैं? वो इस धमाके से बच निकली होगी, तैरती हुई साहिल पर पहुंच गई होगी, और अब वो किसी भी दिन किसी भी लम्हे मेरे दरवाजे पर आ जाएगी। मेरे कान आहटों पर लग जाते और मैं दिन भर अपने आप को धोखा देता रहता और उसका इंतजार करता रहता। इस सूरत हाल ने मुझे बिल्कुल मजनू बनाकर रख दिया था। जिम्मी आता तो मेरी हालत पर अफसोस करता, मुझे समझाता और कहीं बाहर ले जाने की पेशकश करता, लेकिन मैं टस से मस न होता। मुझे सरगम का इंतजार था, लिहाजा मैं घर से एक लम्हे के लिए भी कहीं नहीं जाना चाहता था। एक रोज वो आया तो बहुत खुश था। सिकंदर भाई, अब उठ जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। मैं सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। उसके होठों पर मुस्कुराहटों का एक तूफान था। मुस्कुराहट की एक लहर खत्म नहीं होती थी कि लबों की लर्जिश पर दूसरी लहर नमूदार हो जाती। तुम जानते हो कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम जरूर जाओगे। कहाँ? हैदराबाद। और कहाँ? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। भाई मतलब साफ है, क्या मेरी शादी में शिरकत नहीं करोगे? ओह, तो वो लोग तुम्हें रिश्ता देने पर आमादा हो गए? मैं मुस्कुराए बगैर ना रह सका। जिम्मी मेरा जिगरी यार, मेरा भाई, मेरा साया था। उसकी खुशी थी तो मैं उसकी खुशियों में अपना गम भूल गया और चलने के लिए आमादगी जाहिर कर दी। जिम्मी की शादी के हंगामे में मुझे सरगम की याद ने ज्यादा नहीं सताया। रफ्ता रफ्ता अब मुझे भी एहसास हो गया था कि अगर मैं यूं ही ख्वाबों में डूबा रहा तो मेरी हैसियत किसी चलती फिरती लाश जैसी होकर रह जाएगी। शादी में जिम्मी के दूर दराज के अजीजों और रिश्तेदारों ने भी शिरकत की थी। उसने मुझे उन लोगों के सामने अपने बड़े भाई की हैसियत से मुतारिफ कराया था, इसलिए वो लोग मुझसे बहुत जल्द घुल मिल गए, और मैं जो बरसों से अपनों को तरस गया था इस अपनायत की चाशनी में डूब कर रह गया। शादी में शरीक होने वालों में जिम्मी का एक दूर का अंकल बशीर भी शामिल था। मुझे उस शख्स में खास तौर पर दिलचस्पी महसूस हुई। वो भी मुझसे इस कदर मानूस हो गया कि मैं उस छोटी सी मुलाकात में ही उसे अपना हकीकी अंकल समझने लगा।
अंकल बशीर की शख्सियत में अजीब सा सहर था। वो कई साल अफ्रीका में गुजार कर आया था और अब उसने अंदरूनी जिंदगी वीराना आबाद कर रखा था। वहां उसकी हवेली थी और वो नवाबों की तरह जिंदगी बसर कर रहा था। उसने मुझे अपने साथ चलने और कुछ दिन हवेली में क़याम करने की दावत दी तो जिमी ने फौरन उसकी हिमायत कर दी। मैं समझ गया कि वो मेरे सर से सरगम का भूत उतारने के लिए मुझे अंकल के साथ भेजना चाहता है। खुद मैं भी कराची वापस जाने के लिए तैयार ना था, इसलिए अंकल बशीर की दावत कबूल करने में कोई आर महसूस ना की। शादी के तीसरे दिन अंकल बशीर चले गए, जबकि मैंने 2 रोज बाद आने की हामी भरी थी। मैं भी जिम्मी के करीब रहना चाहता था। शादी के बाद जिम्मी को अपनी दुल्हन समेत कराची वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन कराची में वो तन्हा था, इसलिए अपने अजीजों में चंद रोज मजीद क़याम की गर्ज से रुक गया था। फिर दूल्हा दुल्हन ने पंजाब और पोटोहार के पहाड़ी इलाकों में हनीमून मनाने का प्रोग्राम बना लिया। वो हैदराबाद से रवाना हुए तो मैं भी अंकल के यहाँ जाने के लिए तैयारी करने लगा। एक छोटे से गैर मारूफ स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि कोई भी मुझे लेने के लिए नहीं आया था। अंकल अगर खुद नहीं आ सकता था तो उसे किसी न किसी मुलाजिम को जरूर भेज देना चाहिए था। मैं स्टेशन से बाहर आया तो एक सदियों पुराना यक्का दिखाई दिया। कोचवान शायद अपने तांगे से भी ज्यादा कदीम था। मैंने बूढ़े कोचवान से पूछा, क्यों बाबा, तुमने बशीर साहब की हवेली देखी है? नहीं, हम गरीबों को भला वहां कौन घुसने देगा? अंदर से नहीं पर बाहर से तो देखी होगी ना हवेली। मैंने उसकी फलसफियाना जहनी उड़ान पर ची बजी होकर कहा, हाँ, बाहर से तो रोजाना 2 टाइम देखता हूँ, एक बार गोट से जाते हुए और दूसरी बार आते हुए। क्या तुम मुझे उस हवेली तक पहुंचा सकते हो? क्यों नहीं साईं, बैठो। मैं तांगे में बैठा तो कोचवान ने घोड़े को चलने का इशारा दिया, मगर घोड़ा भी शायद उस बूढ़े की रफाकत में फलसफी हो गया था। वो किसी गहरी सोच में डूबा खड़ा रहा, या फिर शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि बूढ़े कोचवान को वाकई कोई सवारी मिल गई है। मेरा ख्याल था कि इस स्टेशन पर आमद और रफ्त ना होने के बराबर थी। कोचवान बहुत दिलचस्प और बातूनी आदमी था। जो ही उसे ये मालूम हुआ कि मैं अंकल बशीर का मेहमान हूँ, उसने उसकी तारीफ में जमीन आसमान एक कर दिया। उसकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि अंकल बशीर इस इलाके में काफी मकबूल है। रास्ते में मुझे बिजली की तार पर एक खूबसूरत परिंदा नजर आया। मैंने जिंदगी में बेशुमार परिंदे देखे थे, मगर वो बिल्कुल नई किस्म का था। कोचवान ने मुझे हैरान देखा तो कहने लगा कि ये और इस जैसे बेशुमार परिंदे अंकल बशीर के यहाँ मौजूद हैं। मुल्क मुल्क के परिंदे और जानवर जमा करना उनका मशगला है। उनमें से कुछ तो बहुत ही नायाब किस्म के परिंदे हैं। तांगा हवेली के फाटक में दाखिल हुआ तो कोचवान की बातों की तस्दीक हो गई। अजीब अजीब जानवर और परिंदे देखकर मैं वाकई बभूत हो गया। हवेली के बैरूनी बरामदे की सीढ़ियों पर अंकल मेरे इस्तकबाल को बनफ्स नफीस मौजूद था। वो कोई 40-45 साल का होगा। चेहरे से भोला और रहम दिल नजर आता था। उस वक्त उसने सफेद सिल्क का लिबास पहना हुआ था। मुंह में लंबा सा सिगार दबा हुआ था। इस हुलिये में वो अफ्रीका का कोई काश्तकार लग रहा था। देखो बेगम, मेरा मेहमान आ गया। उसने अपनी पुश्त पर खड़ी दुबली पतली औरत को मुखातिब किया और बाहें फैला ली। खुशामदीद, तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया। मैं तो समझा था कि तुम नहीं आओगे। इस जरा नवाजी के लिए मैं तहे दिल से ममनून हूँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। उसकी गर्मजोशी ने मेरी तबीयत खुश कर दी थी। मुझे देखकर हैरत हुई कि उसके बरखिलाफ उसकी बीवी के रवैये में जर्द महरी थी, जैसे वो मेरी आमद से खुश ना हो। अंकल के इशारे पर उसने मुझे सलाम किया और पूछने लगी कि मुझे सफ़र में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। मगर उसकी आंखें वो ये कह रही थी कि मुझे तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं आया, फौरन चले जाओ यहाँ से। वो अपने लबो लहजे से अफ्रीका की रहने वाली लग रही थी। मैंने उसकी सर्दमहरी को यह समझकर नज़रअंदाज कर दिया कि वो यहाँ की गुफ्तगू के आदाब से नावाकिफ है, मगर ना जाने क्यों मुझे बार बार यूं लग रहा था कि वो अपने घर में मेरा वजूद एक लम्हे को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मुझे तो अंकल से दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने उसके नाजेबा रवैये पर खामोशी ही मुनासिब समझी। अंकल बशीर मेरी आमद पर बहुत खुश था। उसने मेरे लिए एक आरामदेह कमरे का इंतजाम कर दिया था। मेरे लिए तैयार किया जाने वाला खाना बहुत ही शानदार था। दस्तरखान तरह तरह के लजीज और मुरगन खानों से सजा हुआ था। खाने के बाद उसने मुझे इंतहाई नफीस किस्म की कॉफ़ी पिलाई और खुशबूदार सिगार मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये कॉफ़ी जो आपने अभी पी है मेरी अफ्रीकी ज़मीनों पर काश्त होती है। इस सिगार का तंबाकू भी वहीं पैदा किया गया है। उसकी दिलचस्प बातों और सहरंगेज शख्सियत से मैं पूरी तरह मुतासर हो चुका था। उसकी ज़ाहिरी खुशमिजाजी के बावजूद मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो दर हकीकत बहुत सख्तगीर किस्म का आदमी है। दूसरी सुबह मुझे इसका सबूत भी मिल गया। उसकी बेगम ने अचानक ही मेरे खिलाफ जारहाना रवैया इख्तियार कर लिया। नाश्ते के बाद उसका शौहर कमरे से बाहर चला गया तो उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, दिन में हैदराबाद वापसी के लिए एक गाड़ी 12:15 बजे जाती है, लेकिन मेरा जाने का कोई इरादा नहीं। मैंने दो टूक जवाब दिया। मैं इतनी आसानी से इस औरत के आगे हथियार नहीं डालना चाहता था। अगर आपकी यही मर्जी है तो मुझे यकीन है मैं बोझ बनने लगूंगा तो अंकल मुझे खुद ही रुखसत कर देंगे। अरे, ये आपसे किसने कह दिया? अंकल अचानक ही आ गया और शायद उसने मेरा आखिरी जुमला भी सुन लिया था।
اس نے خاموشی سے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر اپنی بیگم کی طرف دیکھا، اور شاید ہمارے چہروں سے اس نے ہمارے مابین ہونے والی باتوں کا بھی اندازہ لگا لیا۔ ہر دم مسکرانے والا معصوم سا چہرہ ایک دم سرخ انگارا ہو گیا، آنکھوں سے چنگاریاں سے نکلنے لگی۔ بمشکل اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، سکندر صاحب، اگر زحمت نہ ہو تو آپ کچھ دیر باہر ٹہلائیں گے؟ میرے نکلتے اس نے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے سنا کہ وہ دبی دبی آواز میں اپنی بیگم کو ڈانٹ رہا تھا۔ مجھے بلا وجہ کسی کی باتیں سننے کا شوق نہیں، چنانچہ میں ٹہلتا ہوا لان میں نکل آیا۔ یکایک مجھے کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ مڑا تو انکل کی بیگم کو سامنے پایا۔ میرے شوہر نے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے معافی مانگوں۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ خدا سے زیادہ کچھ مت کہی گا بیگم صاحبہ، تم انتہائی احمق ہو، اس نے نفرت سے پھنکارتے ہوئے کہا، پھر اپنی ایڑیوں پر گھومی اور دوڑتی ہوئی حویلی میں گم ہو گئی۔ میں ہکا بکا کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ میں اس وقت بھی خاموشی تھا جب انکل مجھ سے آ ملا۔ مجھے یقین ہے کہ بیگم نے اپنے پاگل پن کی معافی مانگ لی ہوگی۔ جی ہاں، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر لان میں ٹہلتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات کا اثر نہیں لیں گے۔ اگر آپ نے اپنے قیام میں 1 گھنٹے کی بھی کمی کی تو مجھے سخت صدمہ ہوگا۔ مجھے قریبی عزیزوں میں مغایرت بری لگتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ بیگم آپ سے خفا کیوں ہے۔ دراصل وہ اپنے اور میرے درمیان کسی بھی عورت یا مرد کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ ان کا بس چلے تو مجھے کسی غیر آباد جزیرے پر لے جائیں جہاں ان کے اور میرے سوا کوئی نہ ہو۔ یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جانتے ہوئے آپ کو ان سے کوئی شکایت نہیں رہنی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اب آپ اس سلسلے میں زیادہ نہیں سوچیں گے۔ ارے نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر یہ سگار جلائیے اور آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو اپنا زندہ عجائب خانہ دکھاؤں۔ عجائب خانے کی سیر کرتے کرتے شام ہو گئی۔ ایک بات ماننی پڑتی کہ اس شخص نے اپنے شوق کو انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ سینکڑوں قسم کے پرندے اور درندے تھے جو اس نے جمع کر رکھے تھے، اور سبھی نایاب تھے۔ وہ ان جانوروں اور پرندوں کو پکڑنے کے قصے سناتا رہا۔ جب کوئی پرندہ اسے دیکھ کر چہچہاتا یا کوئی جانور اچھل کود کرتا تو وہ چھوٹے بچوں کی طرح خوشی سے کلکاریاں مارنے لگتا۔ آخر کار وہ مجھے ایک طویل برآمدے کی طرف لے چلا جو حویلی کے بالکل سرے پر تھا۔ برآمدے کے باہر ایک وزنی آہنی دروازہ تھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو اتنی چھوٹی تھی کہ اس میں سے صرف جھانک کر ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ دروازے کے برابر ہی ایک بڑا سا فولادی ہینڈل ایک پہیے میں نصب تھا۔ اس پورے راستے کو موٹی موٹی آہنی سلاخوں سے بند کر دیا گیا تھا۔ اب میں آپ کو اپنے عجائبات میں سے سب سے اچھوتا اور سب سے قیمتی نمونہ دکھانے والا ہوں۔ پورے ملک میں اس جیسا ایک ہی جانور ہے، یہ نایاب ترین افریقہ کا بلہ۔ اس میں دوسرے بلوں میں کیا فرق ہے؟ آپ دیکھیں گے تو خود ہی سمجھ لیں گے۔ آئیے ذرا اس چھوٹی سی کھڑکی سے جھانک کر دیکھیے۔ میں نے اندر جھانکا۔ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں اوپر سے نیچے تک پتھر کی سلیں جڑی ہوئی تھیں۔ ایک طرف دیوار میں چھوٹی سی کھڑکی تھی جس میں لوہے کی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ کمرے کے درمیان وہ بلہ لیٹا ہوا تھا، مگر میرے خدا، اسے بلہ کہنا سراسر نادانی تھی۔ وہ جسامت میں بڑے سے بڑے شیر سے بھی زیادہ تھا۔ اس کا رنگ گہرا سیاہ تھا اور رنگت میں غیر معمولی چمک سی تھی، عجیب سی چمک، درندگی، طاقت اور عجیب سے سہ رنگ کے سراپا کا مجموعہ۔ وہ اتنا غیر معمولی بلہ تھا کہ اس سے نظریں ہٹائے نہیں ہٹتی تھیں۔ کہیے کیا خیال ہے؟ لاجواب، شاندار۔ حقیقت تو ہے کہ میں نے آج سے پہلے اتنا زبردست جانور کبھی نہیں دیکھا۔ کچھ لوگ اسے سیاہ چیتا بھی کہتے ہیں، مگر در حقیقت یہ بلہ ہی ہے۔ 4 سال قبل یہ بالکل چھوٹا سا تھا۔ افریقی جنگل میں کچھ لوگوں نے اس کی ماں کو ہلاک کر کے اسے پکڑا تھا۔ اس کی ماں نے وہاں 10-12 آدمیوں کو پھاڑ کھایا تھا۔ اوہ، تو کیا یہ آدم خور ہے؟ دنیا میں اس سے ظالم اور انسانی خون کا پیاسا کوئی جانور نہیں ہوگا۔ آپ افریقہ میں بس اس بلے کا ذکر کر دیجئے اور پھر دیکھیے کہ لوگ کتنے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ یہ جانوروں سے زیادہ انسانوں کا شکار کرنا پسند کرتا ہے۔ ابھی تک ہمارے اس بلے نے انسانی خون نہیں چکھا، مگر جس روز ایسا ہو گیا سمجھ لیجئے کہ یہ انتہائی خطرناک ہو جائے گا۔ وہ میرے سوا کسی کو اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتا، حتیٰ کہ رامن بھی، جو کہ اس کا نگراں ہے، اس کی ہمت نہیں کر سکتا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اب اس کی ماں بھی ہوں اور باپ بھی۔ میری حیرت اور خوف کی انتہا نہ رہی جب وہ باتیں کرتے کرتے اچانک ہی دروازہ کھول کر اندر گھس گیا اور ساتھ ہی اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا چلا گیا۔ انکل کی آہٹ پر بلے نے سر اٹھایا، پھر اپنے مالک کو سامنے پا کر محبت سے دم ہلاتے ہوئے اپنا سر اس کے پیروں پر رگڑنے لگا۔ خوف سے میرا بدن سرد پڑ گیا۔ سر سے دم تک اس کی لمبائی کسی بھی طرح 11 فٹ سے کم نہیں تھی، اونچائی 4 فٹ کے قریب ہوگی۔ چلو ٹام، اپنے پنجرے میں جاؤ، انکل بشیر نے اسے حکم دیا۔ حکم پاتے ہی بھاری بھرکم بلہ کمرے کے کونے کی طرف بڑھا جہاں ایک بڑا سا فولادی پنجرا بنا ہوا تھا۔ انکل باہر نکل آیا۔ اس نے باہر لگے ہوئے پہیے کا ہینڈل گھمایا، دیوار سے موٹی موٹی سلاخیں نمودار ہوئیں اور انہوں نے پنجرے کا دہانہ بند کر دیا۔ اس نے دوبارہ کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے بھی اپنے پیچھے لے چلا۔
کمرے میں گھستے ہی مجھے تیز بدبو کا بھپکا محسوس ہوا۔ میں اسے رات کو پنجرے میں بند کر دیتا ہوں اور دن میں کھول دیتا ہوں۔ کمرے میں گھوم پھر کر اس کی تھوڑی سی ورزش ہو جاتی ہے۔ میں نے ہمت کر کے محبت کے اظہار کے طور پر پنجرے کی سلاخوں میں ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کے سر پر پھیر سکوں، مگر انکل چیخ پڑا، کیا غضب کر رہے ہیں آپ، یہ آپ کا ہاتھ چبا ڈالے گا۔ میں نے گھبرا کر ہاتھ ہٹا لیا۔ بلے نے اب دھیرے دھیرے غرانا شروع کر دیا تھا۔ چپ ہو جاؤ ٹام، تمہارا کھانا آتا ہی ہوگا، انکل نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بلا اب بے چینی سے پنجرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ ایک سیاہ پہاڑ تھا جو متحرک تھا۔ اس کی لال لال آنکھیں اور نوکیلے دانت دیکھ کر مجھے جھرجھری سے آ گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کا نگراں ایک بڑی سی کشتی میں کچا گوشت لے کر آ گیا۔ پنجرے کی سلاخوں سے جیسے ہی کشتی اندر کھسکائی گئی، بلے نے اسے گھسیٹتا ہوا پنجرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے گیا۔ پھر وہاں اطمینان سے بیٹھ کر اس نے اپنے دونوں پنجوں میں بڑے بڑے پارچے دبائے اور انہیں بھنبوڑنے لگا۔ گاہے بگاہے وہ غرا کر ہم لوگوں کی طرف دیکھ بھی لیتا تھا۔ آپ کو میرے شوق پر حیرت تو نہیں ہو رہی؟ میں نے اس پر بہت محنت کی ہے۔ جنوبی افریقہ سے یہاں تک لانا اور اس کی پرورش کرنا مذاق نہیں تھا۔ کراچی اور لاہور کے چڑیا گھر والے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ میں یہ بلا ان کے حوالے کر دوں، مگر اب میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ آئیے چلیں، میں نے آپ کا خاصا وقت خراب کیا ہے، ہمیں اب ٹام کی طرح کھانا کھا لینا چاہیے۔ انکل اپنی زمین اور اپنے مشاغل میں اس قدر غرق تھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ شاید ہی کسی اور چیز میں دلچسپی لیتا ہوگا، مگر جلدی میرے اس خیال کی تردید ہو گئی۔ نہ جانے کہاں سے روزانہ کئی کئی خطوط آتے جنہیں وہ خود ہی وصول کرتا تھا اور ایسی بےتابی کے ساتھ پڑھتا جیسے اسے کسی خاص خبر کا انتظار ہو۔ غالباً اسٹاک ایکسچینج کا کچھ چکر تھا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس نے باہر کوئی بڑا کاروبار کر رکھا تھا اور وہ کسی بڑی خبر کا منتظر تھا۔ بہرحال وہاں میرے 6 روزہ قیام کے دوران روزانہ 7-8 خطوط آتے رہے۔ یہ 6 دن میرے لیے بڑے آرام دہ اور اطمینان کے تھے۔ اس دوران میں سرگم کو بالکل ہی بھول گیا تھا اور میرے منتشر اعصاب بے حد پرسکون ہو گئے تھے۔ انکل نے بھی میری مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ وہ مجھ سے خاصا بے تکلف بھی ہو گیا تھا۔ ہر رات کھانے کے بعد ہم نشست گاہ میں جا بیٹھتے۔ وہ مجھے جنوبی افریقہ میں گزری ہوئی مہماتی زندگی کے عجیب عجیب قصے سناتا۔ بعض واقعات تو اتنے سنسنی خیز تھے کہ مجھے ان واقعات میں اور انکل بشیر جیسے پستہ قد آدمی میں کوئی مماثلت نظر ہی نہ آتی۔ جواب میں اسے کراچی کے قصے سناتا، وہاں کی مصروف زندگی، چہل پہل اور رونقوں کا ذکر کرتا، البتہ اپنے ہاتھ کی صفائی والے کارنامے اپنی ذات تک ہی محدود رکھتا تھا۔ آخر اپنے قیام کے 7ویں دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے جانے کی اجازت طلب کر لینی چاہیے۔ چنانچہ میں نے نہایت محبت سے اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا اور درخواست کی کہ اب مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی جائے۔ وہ خاموشی سے سگار کے کش لیتا رہا اور سب کچھ سنتا رہا۔ آخر میں بولا، ایسی جلدی بھی کیا ہے، کچھ دن تو اور ٹھہرتے۔ میں نے کاروباری مصروفیت کا بہانہ کر کے واپسی کا اصرار کیا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے قیام کے پورے عرصے میں اس کی بیگم کا رویہ بدستور ویسا ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت دن بدن بڑھتی ہی چلی گئی۔ شوہر کے خوف سے وہ اس کا کھل کر اظہار تو نہیں کر سکتی تھی، مگر اب وہ جان بوجھ کر میرے قیام کو تکلیف دہ بنانے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی۔ آخری دن تو اس کا رویہ اتنا ہتک آمیز ہو گیا کہ مجھے شک ہوا کہ کہیں اس کا دماغ تو خراب نہیں ہے۔ اس روز معمول سے زیادہ خطوط آئے تھے۔ ڈنر کے بعد انکل اپنی لائبریری میں گھسا تو آدھی رات گزرنے کے بعد برآمد ہوا۔ تمام ملازم اور اس کی بیگم کب کی سو چکی تھی۔ میں نے سنا وہ دروازہ بند کر رہا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا کہ ہر رات کو سونے سے پہلے گھر کے سارے دروازے خود بند کرتا تھا۔ پھر وہ نشست گاہ میں آیا جہاں میں اس کا بے چینی سے منتظر تھا۔ وہ آرام کرسی پر بیٹھا تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں لمبا سا سگار دبا ہوا تھا۔ توبہ ہے، کیسی وحشتناک رات ہے، وہ بڑبڑایا۔ رات واقعی وحشتناک تھی۔ باہر زوروں کا طوفان آیا ہوا تھا۔ بدمست ہوا چیختی چنگھاڑتی پھر رہی تھی۔ بارش اور طوفان کی وجہ سے کھڑکیاں اور دروازے اپنے آپ ہی بج رہے تھے۔ لیمپ کی زرد روشنی اور سگار کے دھوئیں نے کمرے میں عجیب سا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ ہاں میرے بھائی، یہ رات ہماری ہے۔ اب مجھے تفصیل سے، شاید آخری رات، مجھے اپنے بارے میں اور بتاؤ۔ میں نے اپنی داستان شروع کر دی۔ وہ جذبات سے آری چہرہ لیے فضا میں گھورتا رہا۔ اس وقت اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ میری باتیں وہ شاید سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس بات سے مجھے بڑی کوفت ہوئی۔ جب میں سب کچھ سنا چکا تو اس نے اپنا سگار آتش دان میں پھینک دیا۔ بڑے کمرے میں گھڑی نے 1 بجے کا گھنٹا بجایا تو وہ چونک پڑا۔ ارے 1 بج گیا، خاصی دیر ہو گئی، اب آرام کرنا چاہیے۔ باہر طوفان اب بھی زوروں پر تھا۔ ہوا بدستور خوفناک سیٹیاں بجاتی پھر رہی تھی۔ سونے سے پہلے اپنے بلے کو دیکھنا پڑے گا، تیز ہواؤں سے وہ مشتعل ہو جاتا ہے۔ آپ بھی چلیں گے؟ ضرور چلیے۔ تو پھر بغیر آواز پیدا کیے میرے ساتھ آئیے، سب لوگ سو رہے ہیں۔ ہم خاموشی سے بڑا کمرہ عبور کر کے بیرونی برآمدے میں جا پہنچے۔ ایک پرانی مومی شمع آنکڑے سے ٹنگی ہوئی تھی۔ انکل نے اسے روشن کیا۔
میں نے دروازے کے قریب لگے ہینڈل کو دیکھا، وہ گھوما ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ درندہ اپنے پنجرے میں بند ہے۔ اس نے ٹام کے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بلّا ہمیں دیکھ کر خوخار انداز میں دھارا۔ تیز ہواؤں نے واقعی اسے مشتعل کر دیا تھا۔ وہ ہیبت ناک پہاڑ جیسا بلّا پنجرے کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ شمع کی تھرتھراتی روشنی میں سفید دیوار پر اس کا سایہ بڑا بھیانک لگ رہا تھا۔ وہ بار بار غصے میں اپنی دم کو ادھر ادھر پٹک رہا تھا۔ بیچارہ ٹام بہت پریشان معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے کیسا کالا دیو نظر آ رہا ہے اس وقت۔ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا سا گوشت اور دینا ہوگا۔ اگر زحمت نہ ہو تو کچھ دیر کے لیے شمع تھام لیجیے۔ میں نے شمع ہاتھ میں لے لی۔ رامن اس کے لیے گوشت محفوظ رکھتا ہے، میں بھی لے کر آتا ہوں۔ وہ دروازے سے نکل گیا۔ ساتھ ہی میں نے دروازہ مقفل ہونے کی بھی آواز سنی۔ اس آواز نے میرا دل چیر کے رکھ دیا۔ خوف کی ایک تیز لہر آئی اور اس نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں لپک کر دروازے کے قریب گیا مگر اندر کوئی ہینڈل نہیں تھا۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے کہا، انکل، انکل بشیر، خدا کے لیے مذاق چھوڑو، دروازہ کھول دو۔ مذاق؟ چلو یہی سمجھ لو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اندر روشنی کافی ہے۔ روشنی سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے یہاں تنہا رہنا قطعاً پسند نہیں۔ فکر نہ کرو، بہت جلد تمہاری تنہائی دور ہو جائے گی۔ للہ مجھے باہر آنے دو، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اس قسم کے مذاق بالکل پسند نہیں کرتا۔ میں تو پسند کرتا ہوں۔ اور پھر طوفان کی چیخوں پکار کے درمیان میں نے باہر پہیے کا ہینڈل گھومنے کی آواز سنی۔ لوہے کی سلاخیں کھن کھنائی۔ میرے خدا، وہ اس ہیبت ناک بلے کا پنجرہ کھول رہا تھا۔ میں نے شمع کی مدھم روشنی میں دیکھا، پنجرے کی فولادی سلاخیں آہستہ آہستہ کھسکتی جا رہی تھیں اور 1 فٹ کے قریب پنجرہ کھل چکا تھا۔ ایک بھیانک چیخ مار کر میں نے چھلانگ لگائی اور کھسکتی ہوئی سلاخوں کو پکڑ کر کسی پاگل آدمی کی طرح زور لگانے لگا تاکہ اسے کھلنے سے روک سکوں۔ دوسری طرف بشیر بھی ہینڈل پر پورا زور صرف کر رہا تھا۔ پتھر کے چکنے فرش پر میرے پیر پھسل رہے تھے۔ میں ساتھ ہی چلا چلا کر اس سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا مگر اس سنگ دل پر میری آہو پکار کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے اس سے گڑ گڑا کر پوچھا کہ آخر اس ظلم کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ میں اس کا مہمان ہوں، آخر مجھے موت کے منہ میں کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ ہینڈل پر دباؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پنجرے کا دروازہ لمحہ بہ لمحہ تھوڑا تھوڑا کھلتا جا رہا تھا۔ میرے بازو شل ہونے لگے، انگلیاں سنسی ہو گئی۔ مایوس ہو کر میں نے جدوجہد ترک کر دی اور ایک دھماکے کے ساتھ پورا دروازہ کھل گیا۔ اگلی رمے میں نے راہداری میں اس کے قدموں کی آواز سنی جو دور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر فاصلے پر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اس تمام عرصے میں اس درندے نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ پنجرے کے کونے میں دراز تھا۔ میری اس جدوجہد اور چیخل پکار سے غالباً وہ کچھ حیران سا تھا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اپنی ڈراؤنی آنکھوں سے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ جب میں سلاخوں سے زور آزمائی کر رہا تھا تو میں نے شمع نیچے رکھ دی تھی جو بدستور جل رہی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید روشنی میں زیادہ محفوظ رہ سکوں۔ میں شمع کی طرف بڑھا ہی تھا کہ بلے کی لرزہ خیز غراہٹ سن کر رک گیا۔ میرے ہاتھ پیر تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میرے اور اس خوخار درندے کے درمیان مشکل سے 10 قدم کا فاصلہ تھا۔ اس ملگوجے اجالے میں اس کی آنکھیں فاسفورس کی ڈیلیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ ان میں کچھ ایسی سحرانہ قوت تھی کہ میں ان سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا سکتا تھا۔ قسمت میرے ساتھ عجیب و غریب کھیل کھیل رہی تھی۔ اللہ جانے میرا وہم تھا یا حقیقت کہ مجھے اس کی آنکھوں سے بجلی کی چمک سے نکلتی محسوس ہوئی۔ کبھی کبھی تو یہ چمک اتنی بڑھتی تھی کہ کمرے کا وہ کونا جہاں درندہ لیٹا ہوا تھا منور ہو جاتا اور پھر یک وہ روشنی بجھ جاتی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے سنا تھا کہ انسانی نگاہ میں ایسی عجیب اور انوکھی قوت ہوتی ہے کہ کوئی اور مخلوق اس سے نظر ملائے تو مسخر ہو جاتی ہے۔ وجہ یہی تھی یا کچھ اور؟ بہرحال اس کے حملے کا خطرہ سر سے ٹلتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی صحت اتنی اگلے پنجوں پر ٹیک دی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ سونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ میں دم سادے کھڑا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں ذرا بھی حرکت کروں گا تو وہ پھر اٹھ بیٹھے گا۔ میں تیزی سے اپنے بچاؤ کے متعلق سوچنے لگا۔ انکل مجھے پوری طرح اپنے جال میں جکڑ چکا تھا۔ دروازہ باہر سے بند تھا اور اندر سے اس کا کھولنا ممکن نہیں تھا۔ کمرے میں صرف ایک کھڑکی تھی مگر اتنی چھوٹی کہ اس سے بچ نکلنا بعیدس قیاس تھا۔ اس پتھریلے کمرے میں میرے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ کسی کو مدد کے لیے پکارنا بے سود تھا۔ ایک تو یہ کمرہ عمارت کے بالکل سرے پر تھا، دوسرے طوفانی ہواؤں کی چنگھاڑ میں میری آواز کون سنتا؟ اچانک شمع کی لو تھر تھر آئی اور یہ دیکھ کر میرے بدن میں خون جمنے لگا کہ موم بتی آدھی انچ سے بھی کم رہ گئی تھی۔ گویا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ وہ اور روشن رہ سکتی تھی، اور یہی 10 منٹ تھے جن میں مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا، ورنہ اندھیرا ہونے کے بعد میں اور بھی بے دست و پا ہو جاتا۔ میں نے مایوسی اور پتھرائی ہوئی آنکھیں اس قتل گاہ میں ادھر ادھر دوڑانا شروع کر دی۔ آخر ایک جگہ میری آنکھیں ٹھہر گئیں۔ وہ جگہ محفوظ تو نہیں تھی بالکل، مگر پھر بھی کھلے فرش کی بنسبت کم خطرناک تھی، اور یہ جگہ تھی پنجرے کی چھت۔
جس پر 3 طرف سے لوہے کی مضبوط سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ سلاخیں 2-2 انچ کے فاصلے سے لگی تھیں اور ان کے درمیان مضبوط لوہے کا دائرہ کھنچا ہوا تھا۔ یہ سلاخیں کمرے کی چھت تک چلی گئی تھیں۔ پنجرے کی چھت اور کمرے کی چھت کے درمیان 2 فٹ کے قریب خلا موجود تھا۔ اگر میں کسی طرح سکڑ سمٹ کر وہاں بیٹھ جاؤں تو صرف ایک سمت سے یعنی سامنے سے ہی غیر محفوظ ہوں گا، باقی نیچے پیچھے اور دائیں بائیں سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ فرش پر درندہ فوراً ہی حملہ آور ہو سکتا تھا، جبکہ پنجرے کی چھت پر آنے کے لیے اسے اپنا رخ بدلنا پڑتا۔ زیادہ سوچ بچار کا وقت نہیں تھا، اس لیے اندھیرا ہو جانے کے بعد میرا وہاں تک پہنچنا ممکن نہ رہتا۔ میں نے ایک جست لگائی اور سلاخیں پکڑ کر بجلی کی سی صورت سے پنجرے کی چھت پر جا پہنچا۔ میری آنکھیں چیتے کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی بدبودار سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں، جو کسی کھولتی کیتلی سے اٹھتی ہوئی بھاپ سے ملتی جلتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک طویل انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا اور پھر پچھلے پنجوں پر کھڑا ہو کر اس نے اگلا پنجہ دیوار پہ رکھا اور دوسرے پنجے سے اس فولادی جالی کو کھرچنے لگا جس پر میں لیٹا تھا۔ مجھے اپنے کولے میں خنجر سے گھستا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا ایک تیز ناخن میری شلوار سے ہو کر کولے میں دھس گیا، مگر شاید اس نے پھر بھرپور حملہ نہیں کیا تھا۔ وہ میری طاقت آزما رہا تھا، کیونکہ تکلیف کی شدت سے میری فلک شگاف چیخ بلند ہوئی تو وہ دھپ سے فرش پر کود گیا۔ اب وہ بڑی بےتابی سے ٹہل رہا تھا اور منہ اٹھائے میری طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے جواب میں پیچھے کی طرف کھسکنے لگا، یہاں تک کہ میری پیٹھ کمرے کی دیوار سے جا لگی۔ میں نے اپنے ہاتھ پر سمیٹ کر گٹھری سی بنا لی۔ میں جانتا تھا کہ میں جتنا پیچھے ہٹوں گا اس کے لیے حملہ کرنا اتنا ہی دشوار ہوگا۔ اچانک شمع کی لو تھر تھر آئی۔ موم بتی جل چکی تھی، اس کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ اب وہ خوفناک بلّہ بمشکل دیکھا جا سکتا تھا۔ موم بتی آخری بار بھڑکی اور پھر کمرے میں خوب اندھیرا چھا گیا۔ اب میں اس روح فرسا اندھیرے میں اس درندے کے رحم و کرم پر تھا۔ میں یہ سوچ کر اپنے آپ کو بہلا رہا تھا کہ میں جو کچھ اپنے بچاؤ کے لیے کر سکتا تھا کر چکا ہوں۔ بہتر یہی ہوگا کہ اب خاموشی سے پیش آنے والے حالات کا انتظار کیا جائے۔ میرے اندازے کے مطابق اس وقت رات کے 2 بجے تھے اور پو پھٹنے میں کم از کم 2 گھنٹے باقی تھے۔ باہر طوفان اور موسلادھار بارش میں ایک لمحے کو بھی کمی نہیں آئی تھی۔ چھوٹی سی کھڑکی سے ہلکی ہلکی پھوار کمرے میں آ رہی تھی، ساتھ ہی خون جما دینے والی سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ اب نہ تو چیتا دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے دوسری باتیں سوچنے کی کوشش کی۔ جیسے جیسے سوچتا گیا ویسے ویسے ساری بات سمجھ میں آتی گئی۔ انکل نے ایک بے داغ منصوبہ بنایا تھا۔ وہ بظاہر سب کے سامنے سونے چلا گیا تھا، پھر جب سب سو گئے تو وہ چپکے سے میرے پاس چلا آیا، مجھے باتوں میں الجھا کر یہاں تک لے آیا اور اب میں اس مقتل میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ بڑی آسانی سے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا سکتا تھا کہ مجھے نشست گاہ میں سگار پیتے ہوئے چھوڑ گیا تھا اور میں اپنی مرضی سے بلّہ دیکھنے چلا آیا ہوں گا۔ میں نے بے دہانی میں یہ غور نہیں کیا کہ پنجرہ کھلا ہے یا بند ہے۔ اس طرح میں مارا گیا۔ وہ جرم کا یہ منصوبہ نہ جانے کہاں سے لایا تھا۔ شبہات ممکن تھے مگر ثبوت کوئی سجھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ جان لیوا 2 گھنٹے کس قدر سست رفتاری سے گزرے۔ ایک مرتبہ میں نے ایسی آواز سنی جیسے کالا چیتا زبان سے اپنی کھال چاٹ رہا ہو۔ کئی مرتبہ اندھیرے میں مجھے اس کی آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں، مگر وہ خاص طور پر مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچ کر میرا حوصلہ بڑھنے لگا کہ شاید وہ مجھے فراموش کر چکا ہے۔ اللہ اللہ کر کے سفیدہ سحر نمودار ہوا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں اتنی روشنی ہو گئی کہ میں اس درندے کو دوبارہ دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت وہ رات سے زیادہ خطرناک اور جارحانہ موڈ میں تھا۔ صبح کی ٹھنڈک نے اسے مشتعل کر دیا تھا، ساتھ ہی وہ بھوکا بھی تھا۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر دوڑتا ہوا پھر رہا تھا۔ وہ یقیناً مجھے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ اس کی غراہٹ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری زندگی کچھ ہی دیر کی باقی رہ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ممکنہ فرار کے امکان بھی ڈھونڈ رہا تھا۔ اگر کسی طرح پنجرے کا دروازہ دوبارہ بند کیا جا سکتا تو بچنے کا امکان ممکن تھا۔ میں نے دیوار میں لگی ہوئی ان سلاخوں کو دیکھا جو ہینڈل گھمانے پر پنجرے کے دہانے کو بند کر دیتی تھی۔ کیا انہیں اندر کھینچا جا سکتا ہے؟ درندے کے خوف سے میں ساکت پڑا تھا۔ آہستہ، بہت ہی آہستہ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، حتیٰ کہ میرا ہاتھ سب سے اگلی سلاخ سے جا ٹکرایا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایک ہلکے سے جھٹکے پر وہ تھوڑی سی اندر کھینچائی۔ میں نے پھر زور لگایا۔ سلاخ 3 انچ کے قریب اور کھسک آئی۔ یہ سلاخیں باہر لگے پہیے سے ہی چلتی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سلاخوں کو کھینچا اور اس کے ساتھ ہی بلے نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ مجھے پتہ ہی نہ چل سکا کہ ہوا کیا ہے۔ پلک جھپکتے میں گھورتی ہوئی آنکھیں، لٹکتی ہوئی سرخ زبان اور نوکیلے دانت مجھ سے ذرا ہی فاصلے پر تھے۔ درندے کے بھاری بوجھ سے پورا پنجرہ ہل گیا۔ ایک لمحے کو تو میں سمجھا کہ وہ زمین پر آیا ہی چاہتا ہے۔ درندہ ایک لمحے کے لیے لٹکتا رہا۔ اس کی تھوتنے اور اگلے پنجے میرے قریب تھے۔ پچھلے پنجے وہ پنجرے کے کونے پر مار رہا تھا، مگر اسے وہاں رکھنے کے لیے کوئی سہارا نہیں مل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ غصے میں بل کھاتے ہوئے وہ فرش پر کود گیا۔ اگلے لمحے یقیناً فیصلہ کن تھے۔ اس بار درندہ چھلانگ لگانے میں خاصے فاصلے کا خیال ضرور رکھے گا۔
اگر مجھے اپنی زندگی بچانی ہے تو بے خوف و خطر ہو کر فوراً سرگرم عمل ہو جانا چاہیے۔ اگلے لمحے میں خطرناک فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا کوٹ اتارا اور درندے کے منہ پر پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی کنارے پر آ کر پوری قوت سے پنجرے کو بند کرنے والی سلاخیں دیوار سے کھینچنے لگا۔ میری توقع کے خلاف سلاخیں آسانی سے کھینچائیں۔ میں گھبراہٹ میں غلط سمت سے باہر آ گیا تھا۔ شاید مجھے دوسری طرف سے نکلنا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں اس کھلی جگہ سے جو میں نے چھوڑی تھی واپس مڑا ہی تھا کہ درندہ جو میرے کوٹ سے وقتی طور پر اندھا ہو گیا تھا، کوٹ کو سر سے جھٹک کر مجھ پر اچھل پڑا۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ خود پنجرے میں بند ہو جاؤں اور درندے کو کمرے میں رہنے دوں۔ میں نے تیزی سے پنجرے میں گھستے ہوئے سلاخیں کھینچ لی، مگر مجھے دیر ہو گئی تھی۔ میرا ایک پیر اس کی گرفت میں آ چکا تھا۔ اس کے ایک ہی وحشیانہ جھٹکے میں میری پنڈلی کا سارا گوشت اس کے پنجے میں آ گیا۔ زخم سے خون ایسے بہنے لگا جیسے کسی نے نل کھول دیا ہو۔ مجھ پر نقاہت طاری ہونے لگی۔ میں بے سدھ ہو کر پنجرے کے فرش پر گر پڑا، مگر اب بھی میرے اور اس کے درمیان لوہے کی سلاخیں حائل تھی۔ درندہ سلاخوں پر ٹکریں مار رہا تھا۔ زخم اتنا کاری تھا کہ میرے لیے اپنی جگہ سے ہلنا ناممکن ہو گیا۔ ساتھ ہی میرا ذہن ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس وقت میں زندہ کم اور مردہ زیادہ تھا۔ میں خالی آنکھوں سے اس خون آشام درندے کو دیکھ رہا تھا جو سلاخوں سے سینہ چپکائے دونوں پنجے اندر ڈال کر مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے میرا لباس تار تار کر ڈالا، مگر اب میں اس کی پہنچ سے دور تھا۔ آہستہ آہستہ میرے حواس معطل ہو گئے۔ سخت تکلیف اور خون کے اخراج کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور تھوڑی دیر بعد میں بے ہوش ہو گیا۔